अस्सलाम वालेकुम। नावल तिकोन अस कलम ऐनुल हयात, एपिसोड नंबर 2। डॉक्टर रुहाब से हुई गुफ्तगू। मंजर तलस्सुम शहर के एक रेजिडेंशियल एरिया में वाक़ई अपार्टमेंट बिल्डिंग का है, जहां लिविंग रूम में एक तरफ बनी दीवार गिर खिड़की से ढलती शाम का मंजर दिखाई देता है, जबकि दूसरी जानिब सिंगल सोफे पर बैठी लियाना ज़रार बज़ाहिर इस मंजर में मौजूद है, मगर जहन किसी और मंजर का हिस्सा है। दफातन उसने हाथ में मौजूद स्मार्टफोन की स्क्रीन रोशन करके एक नंबर डायल किया। तीसरी बेल पर कॉल रिसीव की गई थी। उसने फ़ोन कान से लगाया। डॉक्टर लियाना, कैसी हैं आप? दूसरी तरफ से डॉक्टर रुहाब का खुशगवार लहजा समात से टकराया। बिल्कुल ठीक हूँ मैं डॉक्टर, आप कैसे हैं? मुरव्वतन पूछा। मैं भी ठीक हूँ। और सुनाएं, कैसे याद किया आज आपने? कैस्पर इल्हान के केस से मुताल्लिक कुछ बात करनी थी मुझे। बिना तमहीद बांधे वो सीधा मुद्दे पे आई। ओह अच्छा। न जाने क्यों मगर उसे महसूस हुआ था कि डॉक्टर रुहाब ज़रा चौंके हैं। क्या पूछना चाहती हैं आप? पूछिए। इस सवाल पर लियाना ने लब काटते हुए नज़दीक पड़ा कुशन उठाकर गोद में रखा, फिर कदरे तौक़्क़ुफ़ के बाद बोली। मेरी इत्तला के मुताबिक आप पिछले 3 साल से उसे सेशंस दे रहे हैं डॉक्टर। क्या आपको मालूम है 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो वो इंसोमिनिया का शिकार हुआ? नाखूनों को गोद में रखे कुशन के पैटर्न पर फेरते वो कुछ बेचैन दिखाई दे रही थी। डॉक्टर लियाना, कैस्पर इल्हान का केस खासा पेचीदा है। इस तरह का केस मैंने अपने 10 साल कैरियर में नहीं देखा। उन्होंने तमहीद बांधी। क्या आपको इल्म है उसकी हालत के पीछे पोशीदा वजह का? वो बदमज़ा होकर बेजारियत से बड़बड़ाई। आई एम सॉरी टू से, पर मैं नहीं जानता। लहजे में हल्की सी झिझक और शर्मिंदगी पोशीदा थी। लियाना के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट ने जगह बनाई। वो इसी जवाब की तवक्को रखती थी। डॉक्टर रुहाब ने, आपने अभी अभी कहा कि आप पिछले 10 सालों से इस पेशे से मुंसलिक हैं। ठीक कह रही हूँ ना मैं? लहजा चुभता हुआ था। हाँ, ऐसा ही है। 10 सालों से इस पेशे से मुंसलिक हूँ और दी होप में आए मुझे 6 साल हो चुके हैं। सीनियर साइकेट्रिस्ट में दी होप का लहजा फ़खरिया था। शायद वो लियाना के अंदाज पर गौर न कर पाए थे। बिल्कुल, आप एक सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं, मगर एक अच्छे साइकेट्रिस्ट नहीं, खटाक से कहते फ़ोन काट दिया। चेहरे पर मुतरद्दिद तासुरात थे। फ़ोन बंद करके अभी वो सोफे से उठी ही थी कि डोरबेल की आवाज़ ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। वो सर झटककर एक गहरी सांस आज़ाद करती दरवाजे की जानिब बढ़ी थी, और अगले कुछ ही पलों में उसके दरवाजे खोलते ही घर की दहलीज पर एक मर्द नमूदार था। आप इस वक्त? आपको तो आज एक मेडिकल कैंप के सिलसिले में जज़ायर जाना था ना? मुकाबिल को देखकर वो यकीनन चौंकी थी, मगर फिर भी एक तरफ को होते हुए उसे अंदर आने का रास्ता दिया। अब के लियाना दरवाज़ा बंद करती उसके पीछे ही अंदर आई थी, जो लिविंग रूम का एक सोफ़ा संभाल चुका था। मेडिकल कैंप कैंसिल हो गया था, तो मैं जल्दी घर लौट आया। फिर ज़र्रार अंकल को डैड का भिजवाया गया एक पार्सल भी पहुंचाना था। हाथ में मौजूद एक बॉक्स उसके सामने किया था, तो सोचा अंकल का पार्सल भी दे आऊँ और तुम्हें आउटिंग के लिए साथ चलने का भी पूछ लूँ। ब्लू चेक वाली शर्ट और सियाह ड्रेस पैंट पहने बैठा दराज कद मर्द मुस्कुराया, जिसकी रंगत साफ और नकुश पुरकशिश थे। आंखों पर बड़ी फ्रेम वाला चश्मा लगा था। बाल माथे पर आगे की जानिब गिर रहे थे। वो यकीनन अफरासेब था। लियाना का हस्बैंड? डैड तो कॉफ़ी शॉप से आए नहीं हैं, ये बॉक्स आप मुझे ही दे दें। उसके नज़दीक रख चुकी वो अब उसके हाथ में मौजूद डब्बा उसे लेने लगी थी। वैसे आउटिंग की बात आपने मजाक में कही है। यकीनन मैं क्यों मजाक करूँगा? उसके तासुरात देखकर अफरासेब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। पिछले 1 साल में हम 1 मरतबा आउटिंग पर गए हैं अफरासेब, और वो भी नज़दीक पार्क तक। वो चताए बिना ना रह सकी। दूसरी जानिब अफरासेब खुलकर हंस पड़ा। ओके माय फ्रेंड, तो आज तुम्हारी शिकायत को भी दूर कर देते हैं। बताओ कहाँ जाना चाहती हो? ज़र्रार अंकल की कॉफ़ी शॉप चलें? उसका जवाब जानते हुए पूछा। रोज़ जाती हूँ डैड की कॉफ़ी शॉप, वो नरूठेपन से बोली। ओके, समर बीच चलते हैं। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ था। वाकई? वो उछली तो पड़ी थी। हाँ वाकई, पार्किंग में इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से आओ। वो कहता हुआ बाहर की जानिब बढ़ा। दूसरी जानिब लियाना करीबन भागते हुए अपने रूम की जानिब लपकी थी, और फिर कुछ देर बाद ही उनकी गाड़ी समर बीच की जानिब रवां थी। रात के इस पहर जब आसमान पर महीने के अवाइल दिनों के चांद तुलूद आ रहे गोया कहीं दबक कर बैठ गए थे,
آسمان پر نگاہ اٹھا تو بس چند ایک ستارے چاند کے گرد منڈلاتے دکھائی دیتے تھے۔ ایسے میں سمر بیچ کی ریت پر ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے دو نفوس، جس میں نسوانی وجود دائیں ہاتھ میں اپنی بلیک ہیلز اٹھائے چل رہی تھی۔ بال ہوا سے چہرے پر بکھر رہے تھے اور اس کے برابر چلتا مردانہ وجود جو رخ موڑے اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ سمندر کے پیچھے کی جانب درختوں کی باڑ سی بنی ہوئی تھی۔ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، کیا کوئی اہم بات ہے؟ وقفے وقفے سے پانی کی ایک تیز لہر آتی اور ان کے پیروں کو چھو کر واپس ہو لیتی۔ کچھ نہیں، بس ایک پیشنٹ کا مسئلہ ہے۔ دونوں بازو سینے پر لپیٹتے گہری سانس کھینچی۔ کیسپر الہان کی وجہ سے پریشان ہو؟ فوراً سوال آیا، کیونکہ کچھ دنوں سے وہ مسلسل اس سے کیسپر کا ذکر کر رہی تھی۔ ہاں، عجیب بندہ ہے، اور اس کے خواب اس سے بھی زیادہ عجیب۔ خیر، اب تو وہ میرے پاس نہیں آنے والا، آج پہلے ہی سیشن میں انکار کر کے چلا گیا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں اس کی بیماری کا کوئی حل نکلے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ کیا مطلب؟ ایک اور سوال آیا۔ مطلب بہت صاف ہے، اور آج ڈاکٹر رحاب سے بات کر کے مزید صاف ہو گیا۔ پتہ ہے افرا سے، ڈاکٹر رحاب سے 3 سالوں سے سیشن لینے کے بعد بھی اس کی حالت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، کیونکہ ڈاکٹر رحاب نے اسے ٹھیک ٹریٹمنٹ نہیں دیا۔ اب کے لہجے میں تعصب تھا۔ تم کہہ رہی ہو ڈاکٹر رحاب نے اسے ٹھیک ٹریٹمنٹ نہیں دیا؟ پر لیانا، وہ دی ہوپ کے ایک سینئر سائیکیٹرسٹ ہیں۔ الجھ کر کہا۔ ٹھیک کہا آپ نے افرا سے، وہ سینئر ضرور ہیں مگر ایک اچھے ڈاکٹر نہیں، اور یہ بات کیسپر بہت پہلے سے جانتا تھا کہ وہ اسے ٹھیک ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے، تبھی وہ ان کے علاوہ کسی سیشن لینے کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ کسی اور سے سیشنز لینے کی صورت میں اس کے مسائل کھل کر سامنے آ سکتے تھے۔ پھر تو وہ انسان واقعی عجیب ہے۔ وہ کھل کر ہنسا۔ ہے تو عجیب ہی، خیر وہ جانتا ہے آپ کو، کہہ رہا تھا اس کے گرینڈ پا کا میلنگنٹ ٹیومر ڈائگنوز کیا تھا آپ نے۔ پچھلے کچھ سالوں میں ٹیومر کے کئی پیشنٹس گزرے ہیں، میری نظروں سے، نہ جانے وہ کون ہوں گے۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک پل کے لیے لیانا نے ٹھہر کر بغور اسے دیکھا۔ کچھ حیرت ہوئی تھی اسے افراسیب کے اس جواب پر، کیونکہ کیسپر نے جس طرح سے افراسیب کا ذکر کیا تھا، اسے لگا تھا وہ بہت اچھے سے جانتا ہوگا اس کے گرینڈ پا کو۔ خیر، ہر پیشنٹ کو یاد رکھنا بھی اب ممکن نہ تھا۔ چند پل سرکے، اب کہ وہ دونوں خاموشی سے قدم بقدم چل رہے تھے۔ تمہیں نہیں لگتا ہمیں اپنی جاب سے نکل کر اس وقت اپنے بارے میں بات کرنی چاہیے؟ دفتن افراسیاب کی آواز نے اس خاموشی کے تسلسل کو توڑا۔ عین اس کی لمحے ایک تیز لہر آتی لیانا کے پیروں سے ٹکرائی تھی۔ اپنے بارے میں کیا بات کریں ہم؟ وہ بے وجہ مسکرائی۔ اس دکھاوے کی شادی میں بات کرنے لائق کچھ ہے ہی نہیں۔ رخ موڑ کر پھیکی سی مسکان کے ساتھ اسے دیکھا۔ چند مہینے رہتے ہیں لیانا، علینا کے وائلڈ لائف فوٹوگرافی کورس کے مکمل ہونے میں، اور میں اب تک ڈیڈ کو اس کے لیے راضی نہیں کر پایا۔ مجھے تم سے شرمندگی ہوتی ہے، میری وجہ سے تم ایک انچاہی زندگی گزار رہی ہو۔ جانتا ہوں یہ خود غرضی ہے، پر کیا کروں، اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ افراسیاب کا لہجہ بے بسی لیے ہوئے تھا۔ یکدم ہی اس پرسکون ماحول پر اداسی سی چھا گئی۔ ایسی بات نہیں ہے افراسیاب، ویسے بھی اس جھوٹی شادی کا آئیڈیا میرا ہی تھا، آپ تو مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا چکے تھے۔ لیانا ٹھہر گئی اور رخ اس کی جانب موڑا۔ اب کہ سمندر اس کی پشت پر تھا۔ افراسیاب بھی رکا۔ بہت شکریہ لیانا، مجھے بس تھوڑا وقت چاہیے تھا علینا کے فوٹوگرافی کورس کے مکمل ہونے تک کا، اور ڈیڈ مجھے وہ وقت دینے کے لیے بھی تیار نہ تھے، بٹ تھینکس ٹو یو کہ یہ وقت بآسانی مل گیا۔ اب بس 5 مہینے باقی ہیں علینا کے شہر جزائر سے واپس لوٹنے میں، اور مجھے امید ہے میں تب تک ڈیڈ کو منا لوں گا۔ مجھے پوری امید ہے۔ آمین، انکل مان جائیں گے۔ وہ کھل کر مسکرائے اور قدم پھر آگے بڑھائے۔ وہ بھی دوبارہ چل پڑا۔ اب وہ دونوں یوں ہی سرگوشی کے انداز میں باتیں کرتے ساحل کی ریت پر اپنے پیروں کے نشان چھوڑتے دور جاتے جا رہے تھے۔ پیچھے بہتے سمندر اور درختوں کے جھنڈ نے حسرت سے اس لڑکی کی پشت کو دیکھا تھا۔ خود غرض انسان کی مدد۔ زرار کافی شاپ میں، جہاں تازہ کافی کی مہک سارے میں پھیلی تھی، ایک ٹیبل پر لیانا بیٹھی دکھائی دے رہی تھی، گمسم سی گلاس والز کے پار کا منظر دیکھتی، جہاں آج پھر بارش کے قطرے بوند بوند کر کے پھسل رہے تھے۔ مختلف لوگوں کی موجودگی اور بے فکری بھرے زندگی سے بھرپور کہکوں کے بیچ آج اس کا چہرہ نارمل ہرگز نہ لگتا تھا۔ باتیں اگلنے والی مشین خاموش کیوں ہے آج؟ دفتن زرار یاور اس کے مقابل کرسی گھسیٹ کر بیٹھے ہیں۔ وہ یکدم ہی چونک کر سیدھی ہوئی۔ ایک پل لگا تھا ان کی بات پر غور کرنے میں، پھر جوں ہی مطلب سمجھ آیا، کھل کر مسکرائی۔
کوئی بات کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. اب اگر اپنے آپ سے باتیں کروں تو لوگ پاگل سمجھیں گے مجھے. لیانا زرار کو کب سے لوگوں کی فکر ہونے لگی؟ ان کا انداز جتاتا ہوا تھا. ایک پل کے لیے اسے چپ لگی. اپنے الفاظ سے وہ اسے بہت کچھ باور کروا گئے تھے. لیانا افراسیاب ڈیڈ بگڑ کر تصحیح کی. بس کرو لیانا، اس جھوٹے رشتے کی حقیقت جانتا ہوں میں. ان کے ماتھے پر بل پڑے. آپ کو ڈاکٹر افراسیاب کبھی پسند نہیں رہے ڈیڈ، یہ اسی کا نتیجہ ہے. وہ پھر رخ پھیر کر گلاس وال سے باہر دیکھنے لگی. کیونکہ وہ ایک خود غرض انسان ہے. ترنت بولے، کیا صرف وہی خود غرض ہے؟ ترکی بہ ترکی کہا، میرے نزدیک تو وہی ہے. او کم آن ڈیڈ، آج کے دور میں ہر انسان ہی خود غرض ہوتا ہے. ہر کوئی اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے. افراسیاب نے بھی وہی کیا. وہ ہنوز رخ موڑے بیٹھی تھی. تو تم کیوں اپنے بارے میں نہیں سوچتی؟ تمہیں سوشل سروسز کا اتنا شوق کیوں ہے لیانا؟ تم نے جانتے بوجھتے گھڑے میں چھلانگ لگائی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ڈیڈ میں سچ نہیں جانتی؟ وہ تیزی سے سیدھی ہوئی اور ان کی آنکھوں میں جھانکا. کیا مطلب؟ وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگے. آپ کو لگتا ہے میں بے وقوف ہوں کیونکہ میں ڈاکٹر افراسیاب کے ساتھ ایک دکھاوے کے رشتے میں بندھی ہوں؟ آپ کو لگتا ہے میں بے وقوف ہوں کیونکہ میں نے انہیں خود کو استعمال کرنے دیا؟ آپ کو لگتا ہے میں بے وقوف ہوں کیونکہ میں ان کی اصلیت نہیں جانتی؟ سو آئی ایم سوری ٹو سے، آپ غلط ہیں. اس کی آنکھوں میں بے بسی بھرا غصہ تھا. میں تمہاری بات نہیں سمجھا. انہیں اس کا انداز عجیب لگا تھا. جانتی ہوں ڈیڈ، سب جانتی ہوں. افراسیاب کا امین انکل سے علینا کے لیے بات کر کے شادی کے لیے کچھ وقت مانگنا، پھر امین انکل کا راضی نہ ہونے پر ان کا مجھ سے فیور مانگنا، اور پھر میرے دیے گئے آئیڈیا کو علینا سے ڈسکس کرنے کے بعد مجھے بیوقوف تصور کر کے ہماری شادی کے جھوٹے کاغذات تیار کرنے کے لیے راضی ہو جانا. سب جانتی ہوں میں. یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ مجھے استعمال کر رہے ہیں تاکہ علینا کا فوٹوگرافی کورس کمپلیٹ ہو جائے اور انہیں امین انکل کو قائل کرنے کے لیے مزید وقت مل جائے. ایک ہی سانس میں پوری بات کہہ کر وہ پیچھے کو ہی. زرار یاور بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے. تمہیں کیسے پتا یہ سب؟ ڈاکٹر افراسیاب نے بتایا. لہجے میں بلا کا اطمینان تھا. اس نے تم سے کہا کہ وہ تمہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا. آف کورس ناٹ ڈیڈ. انہوں نے تمام باتیں مجھے ضرور بتائی ہیں، مگر اس کہانی میں جھول کہاں ہے وہ سمجھنا میرے لیے مشکل بالکل نہ تھا. آفٹر آل سائیکیٹرسٹ ہوں. فخریہ مسکرائی. اور بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا خود بھی نہیں جانتا کہ اصل میں وہ میرا پیشنٹ ہے. لیانا خاموش ہوئی اور زرار یاور نے گہری سانس خارج کرتے بغور اسے دیکھا. مجھے ایک بات بتاؤ لیانا، تم نے یہ کیوں کیا؟ وہ کچھ آگے کو ہوئے، گویا وہ واقعی جاننا چاہتے تھے. دوسری جانب اب کہ وہ چند پل بنا کچھ کہے یوں ہی انہیں دیکھی گئی، پھر قدرے آہستگی کے ساتھ بولنا شروع کیا. وجہ خاص نہ صحیح مگر عام بھی نہ تھی ڈیڈ. کیونکہ میں نہ ہوتی تو افراسیاب کسی اور لڑکی کی تلاش کرتے، اور مجھے اس سب سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا اسے پڑتا. میں جانتی ہوں یہ میرا اپنا فیصلہ تھا اور اس فیصلے کے لیے اصولاً میں افراسیاب کو الزام نہیں دے سکتی. پر خیر، میری زندگی کا ایک ایڈونچر ہو گیا. وہ مسکرائی مگر آنکھوں کے تاثرات سنجیدہ تھے. تمہیں لگتا ہے امین مان جائے گا؟ میں نہیں جانتی. میرے نزدیک انہیں سائیکیٹرسٹ کنسلٹیشن کی ضرورت ہے. انہیں علینا صرف اس لیے نہیں پسند کیونکہ وہ وائلڈ لائف فوٹوگرافر بن رہی ہے، اور ان کی وائف آشیانہ جنہوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا وہ بھی وائلڈ لائف فوٹوگرافر تھیں. اور اب انہیں لگتا ہے کہ ہر عورت، خاص کر کے وہ جو وائلڈ فوٹوگرافر ہے، دھوکہ دے گی. ہر کسی کے بارے میں علم ہے تمہیں لیانا، اور تمہارا خود کا کیا؟ انہوں نے تعصب سے اسے دیکھتے سوال کیا. ایک ڈاکٹر کبھی خود کا علاج خود نہیں کر سکتا. کبھی فرصت ملی تو میں خود بھی کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ سے ایک سیشن لوں گی. وہ بے وجہ ہنسی. تمہیں برا لگتا ہے افراسیاب کا تمہیں دھوکہ دینا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکے. دھوکہ کس سے اچھا لگتا ہے ڈیڈ؟ وہ اداسی سے مسکرائی. مگر میں نے خود اپنے لیے یہ راہ چنی ہے، اسی لیے کسی کو الزام دیا بغیر میں اپنے اس فیصلے کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہوں. اختتام چاہے اچھا ہو یا برا دیکھا جائے گا. اور پھر یہ رشتہ صرف دکھاوا ہے، ایک جھوٹ، اور اسے جھوٹ ہی رہنا ہے. تم نے خود اپنی لائف کمپلیکیٹڈ کر دی ہے میری پیاری بیٹی. وہ اس کے لیے فکر مند دکھائی دیتے تھے. جواباً وہ کچھ نہ بولی، بس رخ موڑ کر گلاس والز کے پار دیکھتی رہی جہاں بارش کے قطرے ہنوز پھسلتے جا رہے تھے. بارش کے قطرے یوں ہی رک رک کر پھسلتے گئے اور انہیں بارش کی بوندوں میں ایک منظر سا ابھرا اور کافی شاپ کے ماحول پر طاری ہو گیا. آہستہ آہستہ لیانا کو محسوس ہوا کہ اس کے اطراف کا منظر بدل گیا ہے. گھڑیاں کی سوئیاں 1 سال پیچھے گئی ہیں. اسپتال دی ہوپ کی کینٹین میں جہاں اس وقت لیانا زرار اپنی ایک کولیگ کے ساتھ لنچ کر رہی ہے. آر یو سیریس لیانا؟
ڈاکٹر افرا سیاب تمہارے لانگ ٹائم کرش ان کا پروپوزل آیا ہے تمہارے لیے؟ مدحت جو کہ دی ہوپ کی ایک کارڈیولوجسٹ اور لیانا کی دوست تھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس میں اتنی حیرت کی بات نہیں ہے مدحت، امین انکل ڈیڈ کے فرینڈ ہیں اور وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ ان کی بہو میں بنوں۔ ایسے ہی تو نہیں پسند مجھے افرا سیاب، میں ہمیشہ سے ہی ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار تھی۔ چہک کر بولتے ہاتھ میں موجود سینڈوچ کا آخری لقمہ لیا۔ او گاڈ لیانا، مجھے تمہاری قسمت پر رشک آ رہا ہے، جس سے محبت کی تم نے وہ یوں مل گیا۔ محبت نہیں، بس پسند ہے مجھے۔ ایک اچھے انسان ہے، انہیں کوئی بھی ناپسند نہیں کر سکتا۔ اس کے چہرے پر یک بارگی کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ ایک ہی بات ہو گئی لیانا، مدحت بدمزہ ہوئی۔ ایک بات نہیں ہے، محبت اور پسندیدگی میں بہت بڑا فرق ہے۔ ڈاکٹر لیانا، may I have some words with you؟ ابھی وہ بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی جب افرا سیاب ان کے ٹیبل کے نزدیک آ کر رکا۔ جہاں لیانا چونکی وہیں مدحت کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ نے جگہ بنائی۔ شیور ڈاکٹر افرا سیاب، آپ تو ویسے بھی لیانا آپ ہی سے بات کرے گی، مدحت اپنے مخصوص انداز میں کہتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں، آپ دونوں بات کریں۔ اور پھر سیکنڈز کے ہزارویں حصے میں وہ وہاں سے غائب تھی۔ کیسی ہو لیانا؟ اس کے مقابل کرسی پر بیٹھتا وہ اسے مخاطب ہوا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر، اور آپ؟ لہجے میں عادت کے برخلاف ہلکی سی جھجک تھی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں لیانا، اس کا لہجہ بے بسی لیے ہوئے تھا۔ لیانا نے ایک نگاہ، بس ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور اس کے کندھے ڈھلک گئے۔ ریجیکشن؟ ذہن کے کسی کونے سے ایک لفظ باہر آیا اور گویا اطراف کی ہر چیز برف کی مورت بن گئی۔ چند پل وہ بنا پل کے جھپکا اس کے چہرے کو دیکھتی رہی جہاں ایک بہت واضح تحریر لکھی تھی۔ لیانا نے ذہن پر زور ڈالا۔ زندگی کا سب سے مشکل ترین فیز کون سا ہوتا ہے؟ دماغ نے اس لمحے دل سے پوچھا تھا۔ دل نے فوراً سے جواب کھوجنا چاہا اور ایک پل کی بھی دیر کیے بغیر دماغ تک جواب پہنچا دیا۔ سارے حساب کتاب صاف تھے۔ کسی اور کی زندگی میں سیکنڈ چوائس بن کر داخل ہونا، اور اس لمحے وہ اسی دورائے پر کھڑی تھی۔ بالآخر اس نے گہری لمبی سانس خارج کی۔ اطراف کی مورت بنی چیزیں بھی اپنی جگر پر واپس لوٹ آئیں۔ میں انکار کر دوں گی ڈاکٹر افرا سیاب، آپ فکر مت کریں۔ ایک جملے میں اس نے مقابل کو ایک فکر سے آزاد کرنا چاہا، مگر افرا سیاب یکدم ہی سیدھا ہوا اور قدرے جھجکتے ہوئے بولا، یہی تو میں نہیں چاہتا۔ اس کا لہجہ کچھ الجھا سا تھا، جیسے وہ ذہن میں الفاظ ترتیب دے رہا ہو۔ کیا مطلب؟ لیانا نے تحیر سے اسے دیکھا۔ اگر تم نے انکار کر دیا تو ڈیڈ کسی اور سے میری شادی کر دیں گے اور میرا مسئلہ کبھی حل نہیں ہو پائے گا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس کا نام علینا ہے اور وہ ایک وائلڈ لائف فوٹوگرافر بننے والی ہے۔ وہ کچھ آگے کو ہو کر آہستگی کے ساتھ کہہ رہے تھے۔ سب سے پہلے تو ڈیڈ کو اعتراض تھا میری پسند کی شادی پر، کیونکہ وہ ہمیشہ تم سے میری شادی کروانا چاہتے تھے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ علینا وائلڈ لائف فوٹوگرافر بن رہی ہے تو انہوں نے مزید صاف انکار کر دیا، کیونکہ میری مدر بھی وائلڈ لائف فوٹوگرافر تھی اور انہوں نے ڈیڈ کو دھوکہ دیا تھا۔ پوری بات اس کے گوش گزار کرتا اب کہ وہ پیچھے ہوا تھا۔ امین انکل کو سائیکیٹرسٹ کنسلٹیشن کی ضرورت ہے، اگر آپ کہیں تو میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کھلے دل سے پیشکش کی۔ اگر وہ مان بھی گئے تو وہ انتظار کبھی نہیں کریں گے۔ اس نے دانت پیستے کہا۔ کس چیز کا انتظار؟ علینا کے فوٹوگرافی کورس کے مکمل ہونے کا انتظار۔ کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ کم از کم بھی 1.5 سال کا عرصہ، اور ڈیڈ میری شادی ابھی ہی کروانا چاہتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ابھی میں بلی کا بکرا بن کر ذبح ہو جاؤں آپ کی علینا کے کورس کی خاطر؟ لیکن یہ صرف اس نے سوچا۔ اچھا تو آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ سے شادی کر لوں تاکہ علینا؟ حلق تک کڑوا ہو گیا کہ کورس مکمل ہونے تک آپ کو وقت مل سکے۔ میں جانتا ہوں یہ خود غرضی ہے، مگر ایسا ہی ہے کیونکہ تمہاری جگہ کوئی اور میری مدد کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ بالکل، میری جگہ آپ کسی اور کو بیوقوف نہیں بنا سکیں گے، سوچا اس نے یہ۔ بالکل، میری جگہ کوئی اور آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ دوسری جانب افرا سیاب نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میں تو ہوں ہی بیوقوف، اس نے یہ صرف سوچا۔ میں تو آپ کی دوست ہوں۔ افرا سیاب کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ضرورت کے وقت تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، سوچا۔ ضرورت کے وقت تو دوست ہی کام آتے ہیں۔ بہت شکریہ لیانا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اندازہ نہ تھا وہ اتنی آسانی سے مان جائے گی۔ خیر، میری ایک شرط ہے۔ وہ سیدھی ہوئی اور دونوں ہاتھ باہم ملا کر میز پر رکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔
افراسیاب کی رنگت فک ہوئی۔ کیسی شرط؟ ہم شادی نہیں کریں گے۔ افراسیاب کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر ڈوبی۔ ہم صرف اپنے نکاح کے جھوٹے کاغذات بنا کر امین انکل اور اپنے سرکل کے لوگوں کے درمیان اس بات کو عام کریں گے کہ ہم میرڈ ہیں، مگر میں کسی کے سامنے کوئی دکھاوا نہیں کر سکتی۔ لوگوں کو اتنا جان لینا ہوگا، کافی ہوگا کہ ہماری شادی ہو چکی ہے۔ جہاں تک بات ہے امین انکل کی، وہ تلسم میں نہیں رہتے، تو ہمارا کام مزید آسان ہو جائے گا۔ باقی آپ کو کبھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں گی۔ اس کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے اور افراسیاب نے گہری سانس خارج کی۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے لیانا، اگر تمہیں برا نہ لگے تو۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ میرے پاس دل تھوڑی ہے۔ اس نے صرف سوچا۔ اس میں برا ماننے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ کو سوچنے کے لیے جتنا وقت چاہیے آپ لے سکتے ہیں، زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تھینک یو سو مچ لیانا، میں جانتا تھا تم ضرور سمجھو گی مجھے۔ ہاں سمجھ تو میں گئی ہوں آپ کو۔ ابھی جا کر علینا کی عدالت میں اس گفتگو کو الف سے یہ تک سنانے کے بعد فیصلہ قلم بند کریں گے آپ۔ اس نے صرف سوچا۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس دوستی کا فرض نبھا رہی ہوں۔ خیر چلتی ہوں، بریک ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھی اور اسی کے ساتھ ہی منظر کہیں فضا میں تحلیل ہوا اور اس کی جگہ دوسرے منظر نے لے لی۔ نیا منظر لیانا کے کمرے کی بالکنی کا تھا، جہاں نیلے رنگ کی روشنی پھیلی تھی، ایسے میں وہ ریلنگ کے ساتھ پشت ٹکائے کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ غور کرنے پر معلوم ہوتا تھا کہ وہ فون پر کسی سے محو گفتگو ہے۔ اوہ گاڈ لیانا، کتنا اچھا سمجھتی تھی میں اسے۔ دوسری طرف سے مدحت تقریباً چیخی تھی۔ آرام سے مدحت، میرے معصوم کانوں پر تھوڑا رحم کرو۔ ایک پل کے لیے فون ہٹا کر کان میں انگلی ٹھونس کر باہر نکالی۔ چپ کرو تم پر تو زیادہ غصہ ہے مجھے، مانی ہی کیوں تم نے اس کی بات؟ وہ برہمی سے بولی۔ خیر ہے مدحت، مجھے ویسے بھی فرق نہیں پڑتا، اور اگر میں نہیں ہوتی تو کوئی اور ہوتی، اور یہ کافی حد تک ممکن تھا کہ اس لڑکی کو فرق پڑتا۔ اچھا تو تم نے ایک ایسی لڑکی کو بچانے کے لیے گھڑے میں چھلانگ لگا دی، تم جانتی بھی نہیں ہو؟ وہ مزید سیخ پا ہوئی۔ اور تم تو پسند کرتی تھی نا اسے، اتنی آسانی سے اپنے حق سے کیسے دستبردار ہو گئی تم؟ مدحت کے سوال پر ایک پل کے لیے اسے چپ لگی تھی۔ ٹھیک کہا تم نے، میں اسے پسند کرتی تھی، پر توقف کیا اور قدرے آہستگی سے بولی، اب نہیں کرتی۔ جہاں تک اس رشتے کی بات ہے تو اس جھوٹے رشتے کو شروع کرنے کا فیصلہ میرا اپنا ہے، اور میں اپنے فیصلے کو پوری طرح اون کرتی ہوں۔ کہتے ساتھ اس نے دوسری جانب سے بنا کچھ سنے فون کاٹ دیا، پھر رخ ریلنگ کی جانب موڑ کر کافی دیر یوں ہی ریلنگ پر ہتھیلیاں جمائے کھڑی رہی۔ پسند تھا وہ مجھے مدحت، اور اسی پسند کی خاطر اسے ایک فیور دے رہی ہوں۔ اداسی سے مسکرائی۔ جہاں تک میرا سوال ہے تو مجھے واقعی فرق نہیں پڑتا۔ یقیناً اللہ نے کسی اور کو میرے لیے بھی منتخب کیا ہوگا، کوئی ایسا جس کی پہلی ترجیح میں ہوں گی، اور صحیح وقت آنے پر میں اس سے ضرور ملوں گی۔ دور تاریک آسمان میں کسی غیر مرئی نقطے کو تکتی وہ مدھم سے سرگوشی نما آواز میں کہہ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ماضی کا ہر عکس دھندلا ہو گیا، اور واپس حال میں لوٹتے ہی لیانا کی توجہ ایک نئے آنے والے کال نے اپنی جانب کھینچی۔ زرار یاور اب اس کے مقابل نہ تھے۔ اس نے چونک کر سیدھے ہوتے میز پر پڑے اپنے موبائل کی اسکرین پر نگاہ ڈالی، جہاں کسی کی ویڈیو کال اس کی منتظر تھی۔ اسکرین پر گوہر شادان کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ اس کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے۔